আজকের দিনে একটা সওয়াল রাখা হয়, প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং তারপরে আট মশলার বয়ান শুরু হয়। এই প্রশ্ন একজন পীর ভাই করেছেন যে আমাদের সমাজে অনেক সময় দেখা যায় পিতামাতার অনুমতি ব্যতীতই ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে নেয়, কিন্তু পরে আবার অনেক পরিবার মেনে নেয়। তাদের কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করা প্রয়োজন? আরেকটা প্রশ্ন এরই মধ্যে করেছে, এই যে লাভ ম্যারেজ, ভালোবাসা করে বিয়ে, এই বিয়েটা বৈধ না অবৈধ? ভালোবাসাটাই বৈধ না অবৈধ, সেই ব্যাপারে একটা প্রশ্ন করেছে। এই যে ছেলেমেয়েরা ভালোবাসা করে পালিয়ে যায়, এই জিনিসটা শরীয়তে তার কি বিধান আছে, এই প্রশ্নটা তিনি করেছেন। এবং এই যে মেয়ে দেখতে যাওয়া, এর কি শরীয়তের নিয়ম আছে, এই সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 8वां दिन है सालाना उर्स कुल मजलिस का, और आज के दिन जुमा की नमाज के बाद 8 मसले का बयान किया जाता है। उससे पहले एक सवाल किसी साहब का होता है तो उसका जवाब यहाँ पे दिया जाता है। चुनांचे मेरे प्यारे भाई जनाब बदिउर्रहमान हाजी बदिउर्रहमान साहब ने एक सवाल किया है, और सवाल वो ये है कि आज के वक्त में शादी ब्याह का जो मामला है उसमें लड़कियों को देखने का मसला या लड़कों को देखने का मसला, इसके साथ जहेज़ का मसला जिसको पुन बोलते हैं, जो मांगा जाता है, डिमांड किया जाता है, या उसमें शादी ब्याह के मौके पे जो फिजूल खर्ची की जाती है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर में शामिल हैं। मेहरबानी करके समाअत फरमाएं। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि आप अगर किसी लड़की को अगर आपने देखा है, अपने माँ बाप की पसंद करनी है, तो मुर्शिद की तरफ से भी यही इजाज़त है कि लड़की को देखने के लिए उसके माँ बाप, बहन, ये लोग जा सकते हैं। इनके अलावा दूल्हा का जो भाई है या फिर उसका और रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब हैं, ये लोग नहीं जा सकते, इसलिए कि वहाँ मसला पर्दे का है। और ये हिजाब का मसला चूँकि इंतहाई अहम है, पर्दा औरतों के लिए फ़र्ज़ है कुरान करीम के रूह से। देखने सुनने का जो मसला है वो ये है कि एक मरतबा एक सहाबी थे, उन्होंने एक वकील मुकर्रर किया और वकील मुकर्रर करके कहा कि मेरे लिए एक लड़की देख दो। चुनांचे उन्होंने देख सुन किया, देख सुन करके इनको बताया, और बताने के बाद फिर ये आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। उसी मौके पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया शादी के बारे में, क्या तुमने शादी की, नहीं की, क्या कोई तुम्हें पसंद है? बोले जी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह, मैंने एक वकील मुकर्रर किया है, उन्होंने मेरे लिए एक लड़की देखी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुमने देखी है? तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जाओ और जाकर देखो, इसलिए कि तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। सूरत की कबूलियत का मसला है, तुम्हें उसकी सूरत पसंद है या नहीं है। और फिर उससे जो मुताल्लिक जितनी मालूमात हैं वो भी तुम मालूमात कर सकते हो घर वालों से या लोगों से। चुनांचे वो सहाबी, नाम जहन में नहीं है, वो इरशाद फरमाते हैं कि मैं फिर छुप छुप करके
اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، کبھی ٹیلے کے پیچھے تو کبھی دیوار کے پیچھے، کبھی پہاڑ کے پیچھے، کہیں کہیں سے چھپ کر کے میں ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے دیکھ لیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پسند ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ کہا اب تم نکاح کر لو۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، ابٹن کا لگانا، ہلدی جو لوگ لگاتے ہیں، یہ لگانا بھی ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے، اس میں جواز کی صورت ہے، اس سے رنگ نکھرتا ہے۔ ہلدی انتہائی بیکٹیریا کو مارنے والی چیز ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے ہلدی کو لگا کر کے بدن کے جراثیم کو بھی مٹانا، بدن کو بھی نکھارنا، چہرے کے رنگ کو بھی نکھارنا، لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ مسنون تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک ہی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اس کے ساتھ خوشبو کا استعمال کرنا اور دوسری چیزوں کا استعمال کرنا، ہاں اس میں ایک مسئلہ ہے کہ جو فطور کی طرف یا خرافات کی طرف نہ چلا جائے معاملہ، جس میں کہ جہیز کی ڈیمانڈ ہو جائے یا پھر اور دوسرا کچھ ہو، بنا اس کے شادی نہیں ہوگی، بنا اس کے شادی نہیں ہوگی، پھر یہ جو نعرہ بدھی یہ وہ، اور پھر یہ مڑوا کچھ لوگ مڑوا باندھتے ہیں، یہ مسلمانوں میں بھی ہے، یہ چلایا ہے غیروں کی طرف سے چلایا، مڑوا باندھتے ہیں، باندھ کر کے وہ اتنا سا شامیانہ ٹائپ کا، اس کے نیچے میں دولہا دلہن جو ہے، دولہا کو بیٹھاتے ہیں، دلہن اپنے وہاں پہ بیٹھتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام میں نہیں ہیں، ان کے جواز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناجائز، یہ حتمی طور پر ناجائز ہے۔ اور ساتھ میں جو یہ مانگا جاتا ہے کہ مجھے اتنا دینا ہوگا، اتنا لیں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سماج میں اتنی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ آج گھروں کے اندر میں لڑکیاں، کنواری لڑکیاں اپنی عمر کو کراس کر کے 30 سال، 35 سال، 40 سال تک کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ غریب کی بیٹیاں ہیں یا خوبصورت نہیں ہیں، اس بنیاد پر وہ پڑی رہ جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ کی طرف انسان کا قدم اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، آمین، اللہم آمین۔ اسی وجہ سے ہمارے دربار میں مرشد قبلہ نے یہ فرمایا، تمام مرشدوں کا ایک ہی معاملہ ہے، ایون 5ویں حضور قبلہ گدی نشین ماسٹر صاحب حضور قبلہ دامت برکاتہ، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے آپ جا سکتے ہو، آپ تمہارے باپ جا سکتے ہیں، تمہاری ماں جا سکتی ہیں، بہنیں جا سکتی ہیں، ان کے علاوہ غیروں کو یا عورتوں میں سے اگر کچھ ہوں تو جائیں، لیکن یہ کہ خیال رہے کہ سامنے والے کو قتل نہیں کرنا ہے، ذبح نہیں کرنا ہے، اخراجات کے بوجھ میں ان کو دبانا نہیں ہے۔ جہیز بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ لڑکی والا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم نے لڑکی نہیں پیدا کیا، لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہم نے کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ وہی دور ہے، کلاس میٹرک میں اگر 10 کلاس کا بچہ اگر ہے، اس نے پاس کیا، تو اس کے لیے جو یو پی اور بہار میں خاص کر کے ہے غالباً 5 لاکھ، اور اس کے بعد ہائر سیکنڈری میں گیا تو 10 لاکھ، یہ جہیز کے طور پہ دینا ہوگا۔ بی اے میں اگر چلا گیا تو اس وقت اس کی بولی جو ہے پھر 12 اور 15 میں چلی جاتی، ایم اے کر لیا تو 20 لاکھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ الحمدللہ ہمارے میں تو اتنا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس، جو غیر لوگ ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، پیسے کی بہتات ہے، وہ لوگ چڑھا دیتے ہیں، بولے یہ کنیا دان ہے۔ کیا ہے یہ؟ کنیا دان ہے، ڈوری۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ قانون بنا ہوا ہے کہ ناجائز ہے، اریسٹ کیا جائے گا جو ایسا کرے گا، اور شریعت نے بھی اسی قانون کو رکھا ہے۔ شریعت ہماری بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس قانون کے خلاف، اس رواج کے خلاف یہ قانون شریعت نے بنا رکھی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، گورنمنٹ نے آج قانون بنایا۔ یہ باتیں
اب اس کے بعد تو مرشد قبلہ کا یہی فرمان ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے دیکھ لیں، لڑکی بھی لڑکا کو دیکھ لے، لڑکا بھی لڑکی کو دیکھ لے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پسند کر لیں، اسی موقع پہ فیصلہ کر لیں، 1 روز 2 روز ہفتہ روز کی مہلت لیں، اور اس کے بعد ساتھ جو ہے نکاح کر دیا جائے۔ بیچ میں ایک آتا ہے منگنی کا معاملہ۔ منگنی اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ منگنی وہ اپنی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے لڑکی والے یا لڑکا والے جو ہیں اس چیز کو، اس رسم کو ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ فضول خرچی ہے۔ اتنے خرچ میں کسی غریب لڑکی کی شادی آرام سے ہو سکتی ہے، اس لیے مرشد نے بھی منع کیا، شریعت نے بھی منع کیا۔ اب اس کے بعد رہ گیا مسئلہ کیا؟ شادی کا۔ شادی جلدی اگر نہ کی جائے تو اس کا خراب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ٹیلی فونک کال شروع ہو جاتے ہیں، اور اس ٹیلی فونک کال میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے کا مسئلہ، یہاں تک کہ خدا نہ کرے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یا اگر ایسا ہے تو پھر لڑکی کی پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہے، تو جو ہو معاملہ اسی وقت میں صاف کر کے ہفتہ 2 ہفتہ کے اندر میں مرشد کی اجازت ہے، نہیں فوراً شادی کر لو۔ جب شادی کر لی، اب اس کے بعد جو ہے گناہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے حلال، یہ اس کے لیے حلال، لڑکا لڑکی کے لیے حلال اور لڑکی لڑکا کے لیے حلال ہو جاتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جہیز کا لینا دینا یہ سخت حرام ہے۔ اگر اپنی خوشی سے لڑکی والا کچھ دے رہا ہے اور اس کی حیثیت ہے تو ٹھیک ہے، آپ قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اخلاص چاہیے، لڑکی والا خلوص کے ساتھ دے، لڑکا والا بنا لالچ کے لے، یہاں لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لالچ بیچ میں آیا تو شیطان بیچ میں آ گیا۔ شادی میں فضول اخراجات یا منگنی میں اخراجات، جو فضول خرچ جو کرتے ہیں لوگ، 4 آدمی کی جگہ 40 آدمی پہنچ گئے، 100 آدمی پہنچ گئے، 150 آدمی پہنچ گئے، اس کے لیے ہال بک کیا گیا، ہال میں 50,000 یا لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ لگا دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا فضول خرچی ہیں؟ آپ خود غور کریں، محنت سے آپ نے ان پیسوں کو کمایا ہے، حلال پیسہ، اس سے اگر آپ 50,000 کرتے ہیں تو کم سے کم 2-3 لڑکیوں کی شادی آرام سے آپ کر سکتے ہیں۔ وہ ثواب جو آپ کو ملے گا قیامت تک آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ نہ کر کے آپ اس کو پٹاخے میں، آپ اس کے دوسرے اخراجات میں، ناچ گانے میں، رقص میں، سرور میں، سنگنگ میں، ڈرامہ میں، یا پھر اور دوسرے چیزوں میں جو آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ فضول خرچی ہے، اور اسے مبذرات میں شامل کیا گیا ہے، اور مبذرات جو ہے وہ مبذرین کے ذریعہ سے ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناجائز ہے ضرور۔ لو میرج سے متعلق ایک سوال ہے کہ لو میرج آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آج ہم انتہائی ایڈوانس دور میں چلے گئے ہیں۔ ایڈوانس دور سے مراد کیا ہے؟ میں نے ذرا سا ہم اپنے آپ کو ایڈوانس کر لیے ہیں، اور اس طرح سے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے دماغ میں شیطان جو ہے ہر وقت کیا کرتا ہے، وہ ایک خیال، ایک وسوسہ پیدا کرتا رہتا ہے کہ بنا کسی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بنا پیار کیے ہوئے شادی نہیں کریں گے، اور اس کے پیچھے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، وہ ہمارے لائق ہے کہ نہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ محبت کی جو شادی ہوگی، جسے ازدواج محبت کہتے ہیں، ہم نے ہائر سیکنڈری کلاس میں ازدواج محبت، سجاد حیدر یلدرم ایک مصنف تھے، ایک رائٹر، ایسے لکھنے والے، انہوں نے اس معاملے میں یہ لکھا، سجاد حیدر یلدرم نے ازدواج محبت، اس شادی کو انہوں نے بتایا کہ یہ جو محبت کی شادی، لو میرج کی جو شادی ہے، یہ زیادہ تر ناکام ہوتی ہے۔ کیوں ناکام ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ماں باپ کی دعا نہیں ہوتی ہے۔ جب ماں باپ کی دعا نہیں ملتی ہے تو وہ اولاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں نہ آخرت میں۔ ایک آہ لے کر کے اس کے ماں باپ
مجبوری کی حالت میں اگر ہوا تو اپنی عزت چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ راضی ہو جاتے ہیں کبھی. لیکن کوئی ماں باپ جو اتنے پیار و محبت سے اپنی اولاد کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کے لیے راتیں جاگتا ہے، نیند حرام کرتا ہے. حضور قبلہ دامت برکاتہ وہ بیان فرما رہے تھے کہ ماں اپنی گود میں بچے کو سلائے ہوئے ہے، اور اس حالت میں اگر بچہ پیشاب کرتا ہے، سرد رات ہے، ٹھنڈی رات ہے، تو وہ گیلی جگہ کو کیا کرتی ہے، ماں پلٹ دیتی ہے، دوسرا کپڑا ڈالتی ہے. اگر خراب ہو گیا اور سارے کپڑے اگر گیلے ہو گئے تو گیلی جگہ پہ ماں خود سوتی ہے اور سوکھی جگہ پہ ہمیں سلاتی ہے. اس ماں کے دل کی دعا کیا ایسے موقع پہ ملے گی جس کے منہ پہ کالی مل کر کر کے وہ لڑکیاں، وہ مائیں، وہ بہنیں جو چلی جاتی ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ دعا ملے گی؟ جب دعا ہی نہیں ملے گی تو تمہاری زندگی ناکام ہی ہوگی. اس لیے اس اعتبار سے بھی سجاد حیدر یلدرم نے جو بتایا تھا ازدواج محبتی، انہی کی محبت ایک کامیاب، شادی والی محبت کامیاب ہوئی تھی. اس کے علاوہ اور جتنا بھی 99% ناکام ہے، 1% کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کامل مرشدوں اولیاء اللہ کے حکم کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق شادی، بیاہ، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، تمام معاملات کو ان کے حکم اور مرضی کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.